Welcome to the Total Facts Story viewers. व्यूअर्स, आज हम देखेंगे किस्त नंबर 10। किस्त नंबर 10 के शुरू में अर्तुगरुल तुर्गुत से पूछता है, तुमने मुझे सबका बताया, लेकिन मेरी बहन आइकस कैसी है? तुर्गुत कहता है, आइकस शहीद हो चुकी है। जंग के दौरान उसे ज़िंदा जला दिया गया। फिर वो उठकर गार के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही गुलदुगदु आगे बढ़ता है, अचानक से मंगोल इस पर हमला कर देते हैं। बाटलू और कुचाबश छुप कर देख रहे होते हैं। एक मंगोल गुलदुगदु को गिरा देता है। वो गुलदुगदु की टांग पर चाकू मार देता है, जिससे गुलदुगदु कुछ ज़ख्मी हो जाता है। गुलदुगदु को गिरा हुआ देखकर बाटलू सामने आ जाता है और गुलदुगदु पर हमला करने की कोशिश करता है। इधर अर्तुगरुल पूछता है, देली दमीर का क्या हुआ? दुआन कहता है, उन्होंने आइकस की खबर अपने हाथों से खो दी। अब्दुर्रहमान कहता है, उनका आइकस के अलावा कोई भी नहीं था, वो भी उन्हें छोड़ गई। दुआन कहता है, सुना है आइकस की शक्ल जलने की वजह से पहचान के काबिल भी नहीं थी। दूसरी तरफ जैसे ही बाटलू गुलदुगदु पर हमला करने लगता है, पीछे से कुचाबश चाकू मारकर बाटलू को मार देता है और फिर बाकी मंगोलों को भी मारना शुरू कर देता है, ताकि वो गुलदुगदु की नज़र में अच्छा बन सके। गुलदुगदु कुचाबश से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। उधर खेमे में हलीमा बेहोश होती है। हाइमा खातून और सलजान खातून इसकी माथे पर पट्टियाँ कर रही होती हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आज से हलीमा मेरे साथ ही रहेगी। गोगचे को भी इसी खेमे में रहना चाहिए और यहीं मेरे पास होना चाहिए। गोगचे कहती है, अम्मी जान ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा होगा। सलजान कहती है, अम्मी क्या आप हलीमा के बच्चे के बारे में परेशान हैं? फ़िक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूँगी। हलीमा हो या गोगचे, दोनों ही मेरी बहनें हैं। इसका बच्चा मेरा बच्चा है, मैं इसे और इसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगी। गोगचे कहती है, इसके बच्चे का अभी तक ज़िंदा होना भी वैसे एक मौजज़ा ही है। हाइमा कहती है, जाओ तुम मेरी बच्ची, जाओ अपना काम करो। उधर तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है, उन्होंने मर्दों और औरतों दोनों को निशाना बनाया। वो समझते थे कि हमारी ख़वातीन डर जाएंगी और हार मान लेंगी। मेरे आका हमारी ख़वातीन जाबाजू की तरह लड़ीं। आका, अगर हम अपना इंतकाम नहीं लेते तो मैं अपने आप को मर्द कहलवाने का लायक नहीं समझता। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत, जब तक हम अपना बदला ना ले लें, खाना पीना हम पर हराम है। जो कोई काई कबीले का सरदार बनेगा, वही आखिरकार तमाम तुर्क कबीलों का भी सरदार होगा। अगर हमने इस जुल्म को ना रोका तो हम अनातोलिया को खो देंगे। तुर्गुत कहता है, हम मंगोलों पर कैसे कब्ज़ा करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा किया हुआ है? अर्तुगरुल कहता है, दुनिया तंग आ चुकी है इस सब से जो सलेबी और मंगोल कर रहे हैं। अगर हम इनसे डर गए और इनको ना रोका तो इन सब मासूम लोगों का क्या होगा? तुर्गुत कहता है, अगर हम इन लोगों से नहीं लड़ते तो हमारी जांबाजी का क्या होगा? अर्तुगरुल कहता है कि अगर कोई बुराई के आगे नहीं झुकता तो वो हम तुर्क हैं। अगर इन काफिरों से कोई लड़ सकता है तो वो हम तुर्क हैं। अगर कोई इन मासूम लोगों की उम्मीद है तो वो हम तुर्क हैं। तुर्गुत कहता है, तो मेरे आका, फिर आपने क्या फ़ैसला किया है? अर्तुगरुल कहता है, हम अपनी आखिरी सांस तक जंग करेंगे। उधर मंगोलों के हमले में गुलदुगदु कुछ ज़ख्मी हुआ था। वो आरिफ भाई से खेमे में पट्टी रखवा रहा होता है। सलजान खातून वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं, गुलदुगदु, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ ये सब? गुलदुगदु कहता है, हाँ बस सब ठीक है, यहाँ पास ही में मंगोलों ने हमला किया था। आरिफ भाई कहते हैं, अब ये ठीक हैं सलजान खातून, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुलदुगदु कहता है, अगर वहाँ कुचाबश ना होता
تو اس وقت سلجان تم میرا ماتم کر رہی ہوتی۔ آج کے بعد کچھ آبش میرے بھائیوں جیسا ہے، تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے۔ اب ادھر نویان اپنے منگولوں کو باندھ کر مار دیتا ہے اور تنگود کو باندھ کر کہتا ہے، تنگود کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان سب کی طرح میں نے تمہیں کیوں نہیں مارا؟ بات یہ نہیں کہ آپ کے خاص آدمی کے پاس کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے، کس چیز نے اسے کمزور بنایا۔ تمہیں بھی ارطغرل کی طرح کبھی ہار نہ ماننا اور ہمیشہ چوکس رہنا سیکھنا ہوگا۔ تنگود کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اتنے محافظوں سے بچ نکلے اور بھاگ جائے۔ نویان کہتا ہے، مگر وہ بھاگ تو گیا نا۔ نویان تنگود کو قابو سے بندھوا کر اسے گردن کے درمیان ایک لوہے کی سیخ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم سوئے یا اونگ بھی آئے تو یہ کانٹا تمہاری ٹھوڑی سے لے کر تمہارے سینے تک کو چیر دے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو تم میرا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر لو گے۔ تنگود کہتا ہے، اس کو دوبارہ پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نویان کہتا ہے، ہم اس کو جھانسا دے کر یہاں پر لے کر آئیں گے۔ تنگود کہتا ہے، کیسے لے کر آئیں گے؟ نویان کہتا ہے، اس کے لیے میرے پاس کچھ خفیہ ہتھیار ہیں۔ پھر باچو دف بجانے لگ جاتا ہے اور نویان وہیں ناچنے لگتا ہے۔ ادھر سردار کے خیمے میں سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہائمہ سردار سے کہتی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں سہارا دیا، آپ نے میرے شوہر کا قبیلہ دوبارہ آباد کیا، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عالیہ کہتی ہے، اللہ کرے ہم دونوں اکٹھے ترقی کریں ہائمہ بہن۔ سردار کہتا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن منگول یہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے چچا زاد کو مارنے کی کوشش کی جو بالکل قابل قبول نہیں۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا تیمور؟ گلدگدو کہتا ہے، ماموں اگر ان کتوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو شیروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ان کو روکنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آج کے بعد نہ آپ کا قبیلہ سوئے گا اور نہ ہی کائی قبیلہ۔ تیمور کہتا ہے، بابا میں نے سب کو حکم دے دیا ہے، جن سے یہ کوتاہی ہوئی ان کو سزا ضرور ملے گی، یہاں اب چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ سردار کہتا ہے، پہلی بار غلطی ہوتی ہے لیکن دوسری بار بے وقوفی۔ گلدگدو کہتا ہے، ہمارے پاس اب بے وقوفی کی کوئی گنجائش نہیں، سب سے پہلے تو یہ میری غلطی تھی کہ میں اکیلا باٹلوں کے پیچھے چلا گیا۔ سردار کہتا ہے، صرف ایک لمحے کی کوتاہی تمہاری زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے گلدگدو۔ عالیہ کہتی ہے، سردار دونوں قبیلے آپ کی حکمرانی میں ہیں اور تیمور کے حکم کے پابند ہیں۔ ارطغرل کے نااہل جانباز اب قبیلہ بدر ہو چکے ہیں، اب یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، عالیہ وہ کہیں نہیں گئے ہیں، جب ہمارا پڑاؤ ختم ہوگا وہ واپس آئیں گے، اور مزید یہ کہ وہ میرے بچے ہیں، میں نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور یہ سب اگر میں برداشت کر رہی ہوں تو صرف قبیلے کی بھلائی کی وجہ سے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان اپنے بچوں کو بھول گئی ہوں۔ عالیہ کہتی ہے، ہائمہ تمام جاں باز ہی ہمارے بچے ہیں، مگر آپ کا پڑاؤ عارضی نہیں ہے، ترک بھائیوں میں کسی قسم کا عارضی پڑاؤ نہیں ہوتا۔ سلجان کہتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جاں بازوں کو بھی ایسے ہی دیکھا جائے جیسا کہ آپ کے قبیلے کے جاں باز ہیں عالیہ خاتون۔ عالیہ خاتون کہتی ہے، سلجان تم اور گوگچے ہائمہ خاتون کی سوتیلی بیٹیاں ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ تم لوگوں کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی تم سے کروا دی۔ تم تو بیٹی سے بھی بڑھ کر ہو، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کائی جاں باز بھی ہمارے اپنے جاں بازو جیسے ہی ہیں۔ سردار کہتا ہے،
ہمیں نویان کے ارادوں سے باخبر رہنا ہوگا، کیونکہ ہم نہیں جانتے نویان کیا کیا کر سکتا ہے۔ ہمیں باخبر رہنا ہوگا۔ تیمور کہتا ہے کونیا سے خبر ہے کہ صلاح الدین اپنی فوج اکٹھی کر رہے ہیں۔ گلدوگدو کہتا ہے جب تک سردیاں ختم نہیں ہوتی سلطان کی فوج یہاں نہیں آ سکتی، اسی لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہمیں خوراک وغیرہ ذخیرہ کرنی ہوگی۔ جو لوگ یہاں پہنچے وہ منگولوں سے پہلے ہی بہت خوف زدہ ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا، ہمیں جلد بازی نہیں دکھانی۔ تیمور کہتا ہے اگر ہم نویان پر پہلے حملہ کر دیں تو؟ گلدوگدو کہتا ہے اگر ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار جائیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کا کھلونا بن جائیں گی، وہ ہمارے خیموں کو تنکوں کی طرح جلا دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، ہمیں سلطان کی فوج کا انتظار کرنا ہوگا۔ ادھر دہلی ضمیر اور عارف بھائی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دہلی ضمیر کہتا ہے کوئی دشمن آئے اور تمہاری پیاری بیٹی کو تم سے جدا کر دے، جسے آپ نے بہت لاڈ سے پالا ہو، تو انسان اندر اور باہر سے مر جاتا ہے۔ عارف کہتا ہے انشاءاللہ جنت میں آپ ان سے ضرور ملیں گے۔ دہلی ضمیر کہتا ہے یہ بات میرے لیے باعث سکون ہے کہ میری بیٹی شہید ہوئی، میرے اگر 1000 بچے بھی ہوتے تو میں انہیں شہید ہوتے دیکھنا پسند کرتا۔ عارف کہتا ہے تو ضمیر صاحب ہم منگولوں کا شکار کب کریں گے؟ کیا ہم ان مشکلات سے باہر نکل پائیں گے آسانی کے ساتھ؟ دہلی ضمیر کہتا ہے عارف ہمارے منگولوں سے بھی بدترین دشمن ہیں۔ عارف کہتا ہے کون سے دشمن ہیں ضمیر صاحب؟ ضمیر کہتا ہے اندر سے نقصان پہنچانے والے فسادی، اور اسی فساد کی آگ نے مجھے اندر سے جلا دیا ہے۔ عارف کہتا ہے ضمیر صاحب یہ آگ میں نے بھی دیکھی ہے، میں اسے دیکھتا تو ہوں مگر میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، یہ ایک دن ہم سب کو جلا دے گی۔ اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے عارف صاحب حلیمہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ ذرا انہیں آ کر دیکھیں۔ ادھر ارطغرل ترگت دوان اور عبد الرحمن کو نویان کے ٹھکانے کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم یہاں ہیں اور نویان کی فوج پاسین لر جزیرے کے قصبے میں ہے، جہاں عمودی اور بہت سخت چٹانیں ہیں۔ اس کی باقی ماندہ فوج 2 بڑی طاقتوں میں جارجیا سے کارسا اور کارسا سے اولت جا رہی ہیں، اور وہ سلطان علاء الدین سے جنگ کے انتظار میں ہیں۔ ترگت کہتا ہے بھائی وہ انتظار کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر وہ اتنے مضبوط ہیں تو وہ اس کا یکدم خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ارطغرل کہتا ہے اوکتائی خان نے چین پر بہت بڑی فوج سے چڑھائی کی، وہ تقریباً اپنی ساری فوج کے ساتھ تمام تر توجہ چین کی طرف دے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے پر حملے میں پہل نہیں چاہتے۔ دوان کہتا ہے تو جب اوکتائی خان چین سے فارغ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری باری ہے نا میرے آقا؟ غنی کہتا ہے تباہی، ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، پانی خون میں تبدیل ہو جائے گا، پہاڑوں سے خون کی ندیاں بہیں گی، تمام راستے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے بے شک وہ پہاڑوں کو کھود کر اس میں زندان بنا لیں، لیکن غنی وہ اللہ کی روشنی کو نہیں بجھا سکتے، تم اطمینان رکھو۔ دوان کہتا ہے آپ نے کیا سوچا ہے میرے آقا؟ ارطغرل کہتا ہے ان سردیوں میں ہم انہیں سانس نہیں لینے دیں گے، نویان بہار کی صورت نہ دیکھ پائے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ طاقتور ہوں ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ عبد الرحمن کہتا ہے بھائی آپ کے بھائی سارم کا کیا ہوگا؟ اگر نویان کی بات سچ نکلی تو کیا وہ اوکتائی خان کا تابعدار ہو گیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے فی الحال یہ ہمارے درمیان ایک راز رہے گا، جب ہم قبیلے واپس جائیں تو اس خبر سے میں امی جان اور بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ سمجھ گئے؟ سب کہتے ہیں جی ہم سمجھ گئے، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ عبد الرحمن کہتا ہے لیکن میرے آقا اگر یہ سچ ہوا تو
ارطغرل کہتا ہے اگر یہ سچ ہوا، اگر میرے بھائی نے اکتائی خان کے آگے سر جھکا لیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا تاکہ میرے بابا کو راحت ملے۔ ادھر حلیمہ کو ہوش آتا ہے تو وہ ارطغرل کو پکارنے لگتی ہے۔ عارف بھائی حلیمہ کا بخار چیک کرتا ہے اور پھر کہتا ہے طبیبہ تھوڑا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، ہمیں اس کے بخار کو اتارنا ہوگا۔ عارف بھائی اور حلیمہ خاتون ساتھ والے خیمے میں آ جاتے ہیں جہاں پر سردار تیمور اور دوسرے لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں۔ حلیمہ عارف بھائی سے پوچھتی ہیں عارف کیا صورتحال ہے؟ عارف کہتا ہے حلیمہ خاتون مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، اب یہ صورتحال ہے کہ یا تو ہم بچے کو کھو دیں گے یا پھر دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ حلیمہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ لڑکھڑانے لگتی ہیں اور نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے جب چاہا امن چاہا۔ وہ رونے لگتی ہیں اور دعا کرتی ہیں یا رب ہمیں اچھے دن دکھا دے، یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما۔ پہلے میرا صارم چلا گیا، پھر میرا شوہر، میرے سرتاج قبیلے کے سردار سلیمان شاہ بھی چلے گئے، پھر میرا پیارا بیٹا ارطغرل بھی مجھے چھوڑ گیا۔ اب میری آخری امید میرا پوتا مت لے کے جانا، اگر میں نے اس کو کھو دیا۔ وہ سر پکڑ کر رونے لگتی ہے۔ ادھر غار میں دوان کہتا ہے الحمدللہ بھائی آپ کو مان گئے، جیسے آپ اس جہنم سے بھاگ نکلے ہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے بھائی اللہ کا شکر ہے آپ پھر بھی زندہ رہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے تم کو کہا تھا کہ کوئی اپنی قسمت سے بھاگ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میری زندگی باقی تھی۔ غنی کہتا ہے آقا آپ تھوڑا سا بکری کا دودھ پی لیں، یہ آپ کے زخموں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے غنی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی، میں ساری زندگی تمہارا مقروض رہوں گا۔ غنی کہتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے دیکھنے کی قوت دی اور اس کی مرضی کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا مار دے۔ میرے شیر دل آقا ہم تو محض اس کے غلام ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے واہ ماشاء اللہ، لیکن میں بہت جلد واپس لوٹوں گا۔ ارطغرل غنی سے گلے ملتا ہے اور پھر عبد الرحمن، ترگت اور دوان سے کہتا ہے چلو جوانوں چلتے ہیں قبیلے۔ دوسری طرف عالیہ خاتون گوگچے کو رومال بناتا دیکھ کر کہتی ہے واہ میں نے تو سنا تھا کہ کائی قبیلے والے بہت ہنر مند ہیں، آخر تمہارے ہاتھوں کے کمال سے یہ دیکھ بھی لیا، مگر گوگچے تمہیں اس طرح پریشان دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ گوگچے کہتی ہے عالیہ خاتون اتنے درد سہنے کے بعد اب مجھے اس درد کی کوئی پرواہ نہیں۔ عالیہ کہتی ہے تم خاندان میں شامل ہو، میں تمہیں اس طرح اندر ہی اندر سے ختم نہیں ہونے دوں گی۔ تم جوان اور خوبصورت ہو، تم مردوں کی نظر میں آ جاتی ہو، تمام مردوں کی نظر تم پر پڑے تو بس ٹھہر جائے، مگر آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ تم سلیمان شاہ کی بیٹی ہو۔ اپنے ساتھ ایسا مت کرو، تیمور اور گلدوگدو جلد ہی زوروم جائیں گے، ان کے ساتھ چلی جاؤ، تھوڑا سفر کرو، نئے لوگوں سے ملو، اپنے لیے نئی چیزیں خریدو، تمہیں اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ گوگچے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بازنطینی خاتون بھی ہمارے بنائے کپڑے پہن رہی ہیں، تمام کارواں کونیاں آ رہے ہیں اور طویل راستہ طے کر کے زوروم تجارت کے لیے آتے ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ پھر محافظ آ جاتا ہے اور کہتا ہے عالیہ خاتون تیمور بھائی بازو بند دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ گوگچے بازو بند لے کر آتی ہے اور تیمور کو دکھا دیتی ہے۔ پھر عالیہ گوگچے سے کہتی ہے چلو گوگچے یہ بازو بند تیمور کو دکھاؤ، وہ کیا کہتا ہے؟ گوگچے کہتی ہے
جی میں دکھاتی ہوں۔ پھر گوگچے بازو بند لے کر جا رہی ہوتی ہے تو سامنے سلجان آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا میں نے تم کو خبردار نہیں کیا کہ اس عورت سے دور رہو، وہ خطرناک عورت ہے۔ میری بہن تم میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ گوگچے کہتی ہے بہن میں نے اپنی ساری زندگی میں تم سے خطرناک نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ اتنی خطرناک ہے بھی تو میں دیکھ لوں گی، تم فکر نہ کرو، میں اپنی احتیاط خود کر لوں گی، تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ دوسری طرف ارطغرل، ترگت، دوعان اور عبد الرحمن اپنے قبیلے کی طرف گھوڑوں پر آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر گوگچے تیمور کے پاس بازو بند لے کر آتی ہے اور کہتی ہے آقا آپ میرے بنائے ہوئے بازو بند دیکھنا چاہ رہے تھے؟ تیمور کہتا ہے شکریہ گوگچے، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے میں چاہتا تھا، بہت اچھے ہیں یہ، اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری انگلیوں نے کیسے یہ بازو بند بنائے۔ اب سردیاں ختم ہونے سے پہلے خواتین سے مل کر تمہیں یہ 500 اور بنانے ہوں گے۔ گوگچے کہتی ہے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی آقا۔ ادھر گلدوگدو داؤد سے کہتا ہے آج کے بعد تم میرے بہترین جانباز ہو، یہاں ہونے والی ہر چیز کی مجھے خبر دو۔ داؤد کہتا ہے جی میرے آقا۔ پھر دہلی دمیر گلدوگدو کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، اگر مناسب ہو تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ گلدوگدو کہتا ہے کیوں نہیں، بتائیں۔ دہلی دمیر کہتا ہے کہ تیمور وہ جانبازوں سے بات کرنا چاہتا ہے، میں کچھ باتیں سن رہا تھا۔ گلدوگدو کہتا ہے کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ دہلی دمیر کہتا ہے میرے آقا کئی جانباز وہ تیمور کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، وہ اس بارے میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے۔ گلدوگدو کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دہلی دمیر کہتا ہے اس نے ارطغرل کے جانبازوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور آپ نے جو حمزہ کے ساتھ کیا، اس کو اس طرح نکال دینا ان تمام جانبازوں کو کسی طرح اچھا نہیں لگا۔ گلدوگدو کہتا ہے دہلی دمیر کیا قبیلے کے اتحاد کو بچانے سے زیادہ کچھ اور ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو اس کا انجام ہم سب کے لیے بہت برا ہوگا، ہر ایک کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں تو یہاں آنے کے حق میں ہی نہیں تھا، یہ آپ اور دوسرے لوگوں کا فیصلہ تھا جو اب میرے پیچھے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں اور انہیں سمجھا دیں اور آپ میرا ساتھ دیں۔ اگر جانبازوں نے آپ کو تیمور کے ساتھ دیکھا تو وہ اس پر راضی ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ دہلی دمیر کہتا ہے نہیں میرے آقا، میرے اور بھی کئی ضروری کام ہیں، میں تیمور کے ساتھ نہیں رک سکتا۔ گلدوگدو کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ دہلی دمیر تیمور کو آتا دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تیمور آ کر گلدوگدو سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے بھائی؟ گلدوگدو کہتا ہے نہیں کچھ نہیں تیمور، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ ادھر دہلی دمیر اپنی دکان کو دیکھتا ہے تو سردار سلیمان شاہ کا خیال آ جاتا ہے اسے۔ جب وہ اپنے قبیلے میں تلوار بنا رہا تھا تو وہاں پر سلیمان شاہ آ گئے تھے اور کہا تھا وقت نزدیک ہے دہلی دمیر۔ دہلی دمیر نے اس وقت کہا تھا میرے آقا میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہوں۔ دہلی دمیر خیال سے باہر نکلتا ہے تو ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہتا ہے آہ میرے آقا میرے سلیمان شاہ، کیا دونوں قبیلوں کو ملانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ ہمارے بھائی اور بہنیں
ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں؟ آخر کیسے کر سکتے ہیں یہ سب؟ ایک دوسرے کو خراب کیوں سمجھتے ہیں یہ؟ ادھر ارطغرل، ترگت، دوعان اور عبد الرحمن سفر میں ہوتے ہیں اور اپنے قبیلے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر داؤد کائی قبیلے کے جانبازوں کو جمع کرتا ہے اور تیمور سے کہتا ہے کائی قبیلے کے بہادر جانباز حاضر ہیں آقا۔ تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ حیمہ خاتون سے اجازت لیتا ہے اور اپنے اور کائی قبیلے کے جانبازوں کو کہتا ہے چلو چلیں، لیکن پہلے میری بات سن لیں۔ کائی اور درگا قبیلے کے بہادر جوانوں، ہماری روایات اور آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا قبیلہ ایک ہے اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے۔ ہمارے سرداروں نے ایک فیصلہ کیا ہے، دونوں قبیلوں کے جانبازوں کا سپہ سالار میں ہوں۔ اب متحد ہونے اور اطاعت کا وقت ہے۔ جانباز یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چھوٹی سی بھی غلطی معاف نہیں کی جائے گی اور ہم اس پر رحم نہیں کھائیں گے۔ ادھر قبیلے کے نغارے بجنے لگ جاتے ہیں، سب نغاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے۔ اتنے میں ارطغرل، دوعان، ترگت اور عبد الرحمن قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے سب لوگ جب ارطغرل کو دیکھتے ہیں، ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آقا ارطغرل آ رہے ہیں، ہمارے آقا ارطغرل آ رہے ہیں، ہمارے آقا ارطغرل زندہ باد۔ وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ حیمہ خاتون جب ارطغرل کو آتا دیکھتی ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ گلدوگدو ارطغرل کو دیکھ کر کہتا ہے واہ میرا خوش قسمت بھائی۔ گوگچے اور سلجان بھی دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ حیمہ خاتون دیکھ کر شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے، میرا بچہ میرے سامنے زندہ ہے۔ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل گھوڑے سے اترنے سے پہلے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے جانبازوں پر مختلف الزامات لگا کر انہیں بھاری سزائیں دی گئی۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کریں اور انہیں فیصلہ کرنے دیا جائے۔ جب تک جرگہ ہوتا ہے میرے جانباز میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ابھی کہہ دے۔ اگر کوئی میرے جانبازوں کے نزدیک بھی آیا جرگہ ہونے سے پہلے تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پھر وہ اپنی امی سے پوچھتا ہے امی جان کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ حیمہ خاتون کہتی ہیں نہیں میرے بچے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ ارطغرل پھر سردار سے کہتا ہے ماموں کیا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ سردار کہتا ہے نہیں میرے بیٹے، اگر تم نے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ارطغرل، دوعان، ترگت اور عبد الرحمن سے کہتا ہے تم لوگ جاؤ اور تھوڑا آرام کرو۔ پھر ارطغرل گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور گلدوگدو کو گلے ملتا ہے۔ پھر وہ اپنی امی حیمہ خاتون کا ہاتھ چوم کر گلے ملتا ہے اور کہتا ہے امی جان ابھی میری زندگی کے کچھ دن باقی تھے اس لیے میں لوٹ آیا۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں تمہیں تو میری بھی عمر لگ جائے میرے بچے۔ پھر وہ کہتی ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر ارطغرل سردار سے ملتا ہے۔ سردار کہتا ہے خوش آمدید میرے شیر دل بچے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ کا شکریہ مامو جان۔ ارطغرل پھر اپنی امی سے پوچھتا ہے امی جان حلیمہ کہاں پر ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ گوگچے یہ سن کر تھوڑی مایوس ہو جاتی ہے کہ اس نے گوگچے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا۔ ارطغرل پھر پوچھتا ہے امی جان کہاں ہے حلیمہ، کدھر ہے وہ؟ حیمہ خاتون بتاتی ہیں بیٹا وہ اپنے خیمے میں ہے۔ حیمہ خاتون کا ارطغرل کی خوشی سے دل بھر آتا ہے، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ارطغرل پھر حلیمہ کے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیمور کو اس ساری صورتحال دیکھ کر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل جب حلیمہ کے خیمے کی جانب جاتا ہے تو سب نعرہ لگانے لگ جاتے ہیں آقا ارطغرل زندہ باد۔ سلجان حیمہ خاتون کے گلے ملتی ہے
اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے، کہتی ہے امی جان خدا کا شکر ہے ارطغرل زندہ ہے اور وہ ہمارے پاس لوٹ آیا۔ آگے ہم دیکھیں گے قسط نمبر 11۔ تو برائے مہربانی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ اس طرح کا کام کیسا لگ رہا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل اوریجنل کنٹینٹ ہے اور ٹی آر ٹی کا ایچ ڈی کنٹینٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اور بہت سی ایپیسوڈ پڑی ہیں جو کہ بلر ہیں اور آدھی کچھ ہیں، مطلب وہ جتنا بھی مواد پڑا ہے سیزن 2 کا وہ بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ جو ایپیسوڈ ہیں یہ بالکل پی ٹی وی کی طرح ایک مکمل قسط کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک مکمل قسط دیکھ سکیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ مکمل ایک قسط ہے جو ٹی آر ٹی اوریجنل چینل سے ڈبنگ کر کے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو پلیز اسے شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔